कॉलेज से आते हुए आज फिर वो मेरे पीछे था। मेरी सहेली ने मुझे कोहनी मारकर इसकी तरफ मुतवज्जा किया और हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। मगर इसकी साबित कदमी में कोई फर्क ना आया और वो इसी तरह धीमी रफ्तार से हमारे पीछे चलता रहा। ये सिलसिला गुज़श्ता 2 महीने से इसी तरह जारी था। पहले 10-15 दिन तो हमने कोई ख़ास नोटिस ही नहीं लिया। हम दोनों अपनी ही बातों में इतनी मगन होती कि इर्द गिर्द का कोई होश ही नहीं रहता था। कॉलेज हमारे घर से 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर था। हमारे घर एक दूसरे के बराबर थे, तो हम दोनों ही साथ ही कॉलेज जाते और वापसी में भी साथ ही आ जाते। हमारे घर वालों को भी इत्मीनान था और इस तरह हमारे भाई या अब्बा को हमें लाने और ले जाने की ड्यूटी नहीं देनी पड़ती थी। मैं यानी सितारा और नूर बचपन की दोस्त थीं। हमने एक ही स्कूल से मैट्रिक करके घर से करीबी कॉलेज में ही एडमिशन ले लिया था। अब यहाँ भी हम साथी थे। हमारी जोड़ी सितारा नूर के नाम से स्कूल में भी मशहूर रही और अभी सितारा नूर की शरारतों और अदाओं से कॉलेज में भी खूब रौनक लगी रहती थी। हमारे साथ वक्फे वक्फे से बहुत सी लड़कियां जुड़ती रहीं, मगर किसी से भी ऐसी कुर्बत और दोस्ती ना हो सकी जो हमारे दरमियान थी। हम लोग बीए फर्स्ट ईयर में थे। ये तब की बात है। वो न जाने कब हमारी तरफ मुतवज्जा हुआ। हमें कुछ दिन के बाद इसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। कुछ दिन तो हम यही तयन न कर सके कि आखिर वो सितारा और नूर में से किसके पीछे है, मगर ये जानना कुछ ऐसा मुश्किल भी न था। ज़रा सा तवज्जो देने से ये अंदाज़ा हो गया कि इसकी नज़र जिस फूल पर थी इसका नाम सितारा था। अब नूर मुझे रास्ते भर टोके देती और चुपके चुपके मेरे कानों में इसके बारे में कुछ ना कुछ कहती रहती। दूसरी जाने मैंने बिल्कुल बेनियाजी वाला रवैया अपनाया हुआ था और जानबूझकर इसे नज़रअंदाज कर रही थी। वो कॉलेज के बाहर से हमारे पीछे चलता जाता। मोड़ पर एक पीपल का घना दरख्त था, जिसके साए में वो खड़ा हमें घर में दाखिल होते तक तकता रहता। ये सब होते हुए 2 माह हो चुके थे। हम अक्सर इसके बारे में बात करते कि पक्का ही वेला है, बड़ी पाबंदी से हमें घर छोड़ने की ड्यूटी निभा रहा है। मैं हंसती थी और नूर से कहती कि चल, हमें क्या, मुफ्त का चौकीदार मिला हुआ है। इसी तरह हम हंसी मजाक में इसका जिक्र करते। मगर एक दिन बात इससे ज़्यादा आगे बढ़ गई। हुआ ये कि उस दिन सुबह जब मैंने नूर का दरवाज़ा नॉक किया तो वो बाहर ना आई। इसके अब्बा ने कहा कि बेटा, रात इसकी खाला का इंतकाल हो गया, तो देर रात वो अपनी अम्मा के साथ वहाँ चली गई है। अब कुछ दिन के बाद ही लौटेगी। क्या करती, अंकल से अफसोस किया और कॉलेज के लिए अकेली ही बढ़ गई। अब अगर घर वापस जाकर किसी से कहती कि छोड़ने के लिए, तो देर हो जानी थी। उस वक्त तो मैं चली गई, मगर असल मसला तो वापसी पर हुआ। वो आज भी मेरे पीछे था, बल्कि मुझे अकेला देखकर इसकी नज़रों में एक चमक सी आ गई। कुछ दूर जाकर जब सुनसान रास्ता आया, बिल्कुल करीब आ गया और मेरे हाथ में एक कागज़ थमाकर वहीं रुक गया। इतने दिनों में शायद मेरे दिल में भी इसके लिए नरम गोशा पैदा हो चुका था, जो मैंने इसका दिया कागज़ किताबों में रखा और जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ कदम उठाती घर को रवाना हो गई। फुर्सत मिलते ही मैंने धड़कते दिल से वो मोहब्बतनामा निकाला, जो इसके जज्बात का तर्जुमान था, और इसे पढ़कर मेरा दिल एक नई लहर पर धड़कने लगा। नूर 15 दिन के बाद वापस आई थी, मगर इन 15 दिनों में मैंने मोहब्बत के रास्ते पर लगता था कि कई सदियों का सफ़र तय कर लिया हो। मेरी तो दुनिया ही बदल चुकी थी। नूर मेरी हालत देखकर तंग थी और मैं खुद मोहब्बत की इस जरीदा सरी से परेशान और बेहाल थी। आज तक मेरे और नूर के दरमियान कोई तीसरा नहीं आया था, मगर जिनसे मुखालिफ की कशिश कोई ऐसी ताकत है जो खूनी रिश्ते भी छुड़वा देती है। तभी तो लड़कियां निकाह के 3 बोलों से तमाम रिश्ते छोड़कर, अपने प्यारों को छोड़कर एक अनजान इंसान के संग जिंदगी का सफ़र बिता देती है। शायद यही वो कशिश है जो दुनिया के इर्तिका का जरिया है। साल कैसे गुजर गया पता ही ना चला और फाइनल ईयर के पेपर देकर हम घर बैठ गए। अब बाहर जाने का कोई बहाना ना था और ना मिलने की कोई सबील। इन्हीं दिनों न जाने कहाँ से अम्मा ने ढूंढ ढांड कर मेरे लिए रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए। घर का माहौल कुछ ऐसा ही था कि लड़कियां कुछ कह नहीं सकती थीं। पढ़ा लिखा कर भी लड़कियों से रिश्ता करते वक्त या पसंद पूछने का कोई रिवाज ना था। मेरे देखते ही देखते कुछ ही दिनों में मेरा रिश्ता पक्का करके रस्म कर दी गई। अम्मा का कहना था कि लड़के के आगे पीछे कोई नहीं, तू अपने घर में राज करेगी। ये लड़का अम्मा के मैके की तरफ से दूर दराज के रिश्तेदारों में से था। मैं बहुत रोई, मगर कुछ कह न सकी। बस एक नूर ही मेरी राजदार थी,
جس کے کندھے پر سر رکھ کر میں رو سکتی تھی۔ اسی کے ذریعے میں نے اپنے محبوب کو آخری خط بھی لکھ بھیجا اور اپنی مجبوری بیان کی۔ جواب میں اس کا اشکوں بھرا خط مجھے ملا جس نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا۔ میرے ساس سسر تو تھے نہیں، جتنے تھے کچھ دور کے ہی رشتہ دار تھے۔ میرے شوہر کی طرف سے تو زیادہ تیاریاں نہیں ہوئیں، بس میرے گھر والوں نے حسب استطاعت جو کر سکتے تھے وہ کیا، اور یوں میں کچھ ہی ہفتوں میں رخصت ہو کر دوسرے شہر چلی گئی۔ سسرال میں میرے شوہر کے علاوہ اس کی ایک بوڑھی پھوپھی تھی جو ساتھ ہی رہتی تھی۔ وہ بے ضرر سی خاتون تھیں اور بیمار بھی رہتی تھیں، اس لیے ان کے ہونے سے مجھے کوئی پریشانی نہ تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ میں نے بس شادی کو دل سے قبول ہی نہیں کیا تھا۔ میرے شوہر اچھی شکل کے بلکہ سادہ مزاج اور محنتی انسان تھے۔ ہاں، یہ ضرور کمی تھی کہ انہیں لچھے دار باتیں کرنا اور میری تعریف اور دلداری کرنا نہیں آتی تھی۔ ویسے وہ میری تمام ضروریات کا خیال رکھتے، مگر مجھے ان کی کوئی بھی بات اچھی نہیں لگتی تھی، بلکہ مجھے تو ان کا قریب آنا بھی پسند نہ تھا۔ میں ان کی لائی ہر چیز میں نقص نکالتی اور اپنے ہر رویے سے ان کی خوب حوصلہ شکنی کرتی، بلکہ تزدیل پر اتر آتی۔ وہ یا تو یہ سب سمجھتے نہیں تھے یا پھر سمجھتے ہوئے بھی نظر انداز کرنے والی پالیسی اپنائے ہوئے تھے۔ میرے ہر ستم کو ہنس کر سہ جاتے۔ میں کھانا نہیں بناتی تو باہر سے لے آتے، گھر کو گندا رکھتی تو وہ کام سے آ کر خود صفائی کر لیتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس طرح کا انسان تھا جسے مجھ سے کوئی شکایت ہی نہیں تھی۔ پہلے اپنی سی پوری کوشش کی کہ وہ مجھ سے بدگمان ہو جائے، گھر میں جھگڑا ہو، کچھ تو ایسا ہو جس کو بنیاد بنا کر میں اس انجانے رشتے سے نجات حاصل کر سکوں، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ ایک دن میرے شوہر گھر آئے تو کافی اداس تھے۔ مجھ سے کہنے لگے میں باہر جا رہا ہوں۔ میں نے کافی عرصہ پہلے کوشش کی تھی، اور پھر جب تم میری زندگی میں آ چکی ہو تو کوشش آج کامیاب ہو گئی ہے۔ اب جب کہ میں جانا نہیں چاہتا، میں تو یہ سن کر ہی بہت خوش ہوئی۔ میں نے فوراً اپنا رویہ اچھا کر لیا اور ان سے کہا کہ آپ کو ضرور باہر جانا چاہیے، یہاں تو رکھا ہی کیا ہے، باہر کی کمائی کے تو اپنے ہی مزے ہیں۔ یہ سن کر وہ میری شکل دیکھنے لگے اور حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ کر مسکرا دیے۔ چند دن کے بعد ہی وہ باہر روانہ ہو گئے۔ مجھے تو ان کے جانے کی اتنی خوشی تھی کہ میں نے کچھ پوچھنا بھی گوارا نہ کیا کہ وہ کب آئیں گے یا کس کام کے لیے جا رہے ہیں۔ شوہر کے جاتے ہی مجھے لگا جیسے میں کسی عہد سے آزاد ہو گئی ہوں۔ میں نے نور کے ذریعے اپنی پہلی محبت دلاور سے پھر سے رابطہ بحال کر لیا تھا۔ اب تو میں دوسرے شہر میں تھی اور گھر والوں کا بھی کوئی ڈر کوئی خوف نہیں تھا۔ سسرال میں بس میں تھی اور میرے شوہر کی بیمار پھوپھی، جسے نظر بھی بہت کم آتا تھا۔ میں نے دلاور سے پھر سے خط و کتابت شروع کر دی اور اسے اپنے شہر اور گھر کا پتہ بھی دے دیا۔ دوسری جانب میرے شوہر کو گئے ہوئے 3 ماہ ہو گئے تھے، مگر ابھی تک ان کا نہ تو کوئی فون آیا تھا اور نہ ہی کوئی خط۔ کوئی اور بیوی ہوتی تو فکر کے مارے ادمری ہو جاتی، مگر میں تو خوشیوں کے جھولے میں جھول رہی تھی۔ جب میرے شوہر کو گئے 6 ماہ ہو گئے اور اس کی کوئی خبر نہ آئی تو میرے ذہن میں ایک منصوبہ پروان چڑھنے لگا۔ اب دلاور میرے شہر میں آ چکا تھا، میرا کزن بن کر گھر پر بھی آ جاتا۔ ہم دونوں نے منصوبہ بنا کر مشہور کر دیا کہ میرے شوہر کی پردیس میں ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے ایک انجان نمبر سے فون آیا تو دوسری طرف سے کسی شخص نے میرا نام لیا اور کہا، آپ کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ میرے لیے دنیا کی سب سے اچھی خبر تھی۔ میرا تو خوشی سے برا حال ہونے لگا۔ میں پوری طرح سے آزاد ہو چکی تھی۔ میرے لیے اب اپنی محبت کو حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا تھا۔ اب میں نے بس فیصلہ کر لیا تھا کہ میں جلد ہی شادی کر لوں گی۔ ابھی عدت میں ہی تھی کہ میرے شوہر کی پھوپھی کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے شوہر کا اس پھوپھی کے سوا کوئی نہ تھا، اس وجہ سے مجھے میرے شوہر کی جائیداد بھی مل گئی، کیونکہ میرا شوہر تو تھا ہی اس دنیا میں تن تنہا، اور مجھے کیا چاہیے تھا۔ عدت ختم ہوئی تو میری اماں نے کہا، بیٹا گھر آ جاؤ۔ میں نے ڈرامہ شروع کر دیا اور کہا، میں بس اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہنا چاہتی ہوں، اسی کی یادوں میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ سارے کہنے لگے، ارے کتنی وفادار بیوی ہے، کیسے شوہر کے جانے کے بعد اس کے غم میں پاگل ہو گئی ہے۔ پر مجھے تو یہ سارے لوگ پاگل لگ رہے تھے، مجھے تو ہنسی آ رہی تھی۔ انہیں کیسے سمجھاتی کہ میں کتنی خوش ہوں۔ اپنے شوہر کے مرنے کی خبر سے اب تو مجھ پر وفادار بیوی کا لیبل بھی لگ چکا تھا۔ میں اپنے محبوب کے ساتھ باہر گھومنے جاتی، مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ وہ مجھے ڈھیر ساری شاپنگ کرواتا، ہم سارا دن گھومتے پھرتے، رات کے وقت وہ مجھے گھر چھوڑ جاتا۔ نور کو نہ جانے کیا ہوا کہ ایک دن اس نے مجھ سے سارے رابطے ختم کر دیے
اور غصے میں مجھے کہنے لگی، تم جیسی دوستوں سے تو خدا بچائے، مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی کہ تم اس قدر گر جاؤ گی، تم سے تو خدا پوچھے گا، یاد رکھنا تم کبھی خوش نہیں رہ سکو گی۔ وہ نہ جانے مجھے آخری بار کیا کیا کہہ گئی۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ میرے سارے راز میرے گھر والوں کو ہی نہ بتا دے۔ مجھے پریشانی لگ گئی، پر گھر والوں کو جب فون کیا تو سب کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے کچھ نہیں بتایا تھا کسی کو۔ مجھے سکون مل گیا۔ ایک دن میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک وہ آ گیا۔ میں اسے اس طرح دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ کبھی بنا بتائے نہیں آیا تھا، آج اس طرح آیا، مجھے بہت عجیب لگا۔ میں نے کہا، خیریت، ایسے کیوں آ گئے ہو؟ وہ کہنے لگا، بس ویسے ہی تمہاری یاد آ رہی تھی تو ملنے کے لیے آ گیا۔ تمہیں اچھا نہیں لگا کیا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے برا کیوں لگے گا؟ اچھا یہ بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ وہ کہنے لگا، بس ایک کپ چائے پیوں گا۔ میں اس کے لیے کچن میں آئی اور چائے بنانے لگی، پر اس کے چہرے پر عجیب سی پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کن خیالوں میں گم تھا۔ میری بات کا بہت چھوٹا چھوٹا تھوڑا سا جواب دے رہا تھا۔ میں اس کے چہرے کو بس دیکھ رہی تھی۔ اسے کیا ہو گیا تھا؟ جیسے وہ پوری رات سویا ہی نہ ہو۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کیا رات بھر نہیں سوئے؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سویا تھا، تم پریشان مت ہو۔ وہ چائے پی کر جانے لگا۔ میں نے کہا، تم نے نکاح کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ کہنے لگا، ابھی اس بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ میں نے حیرت سے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ دھوکہ دے رہے ہو مجھے جو نکاح نہیں کرنا چاہتے؟ وہ کہنے لگا، ارے غصہ کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کیا کوئی ایسی بات کی ہے کہ میں تم سے نکاح نہیں کروں گا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے یہ تو کنفرم کر لو کہ سچ میں تمہارا شوہر مرا ہوا ہے یا نہیں۔ میں نے غصے میں کہا، پیچھا چھڑانے کی کوشش کر رہے ہو، وہ مر چکا ہے، پھر کیوں یقین نہیں تمہیں میری بات کا؟ وہ کہنے لگا، ارے پاگل ہو کیا گیا ہے، سمجھ نہیں آتا؟ اگر وہ مرا ہوا نہ ہوا تو، اور نکاح پر نکاح نہیں ہوتا۔ وہ یہ غصے میں کہہ کر چلا گیا۔ میں نے غصے میں ٹیبل سے ساری چیزیں نیچے پھینکیں۔ مجھے غصہ آنے لگا، آخر اب وہ ایسا کیوں کر رہا تھا میرے ساتھ؟ حالانکہ پہلے تو اسے پکا یقین تھا کہ میرا شوہر مر چکا ہے، پھر بھی شادی کے لیے مان گیا تھا، پر اب نہیں مان رہا تھا۔ آخر ہوا کیا تھا؟ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ اب مجھے صحیح معنوں میں ڈر لگنے لگا تھا۔ اگر اس نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں کیسے ساری زندگی اکیلے گزاروں گی؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سارا دن میرا یہی سوچتے گزر گیا۔ رات کو میں اس کا نمبر ملانے لگی اور اس کا نمبر مسلسل بزی جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کس کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ بے بسی سے میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اب ساری زندگی مجھے اکیلی ہی گزارنی پڑے گی، کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس وقت نہ جانے کیوں میرے دل میں اپنے شوہر کا خیال آیا۔ وہ ہر لمحہ میرے ساتھ ہوتا تھا، مجھے تحفظ فراہم کرتا تھا، مگر اب وہ نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا میرے ساتھ۔ میں اکیلی تھی۔ میں ایسی پریشانی میں مبتلا تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت میں کمرے میں چلی گئی اور دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ اچانک موبائل بج اٹھا۔ موبائل کی طرف دیکھا، اس کا نمبر اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھا کر ڈرتے ہوئے کال ریسیو کی۔ وہ مجھے کہنے لگا، ارے کب سے دروازے پر کھڑا ہوں، کھولو جلدی کرو۔ میری جان میں جان آئی اور میں دروازہ کھولنے گئی۔ وہ سامنے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ شاپرز تھے۔ وہ اندر آیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، کل تمہارے ساتھ نکاح کرنا ہے، تیاری کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ میں جو کچھ دیر پہلے کچھ سوچ رہی تھی اس کے بارے میں، وہ بالکل غلط تھا۔ مجھے سب سے زیادہ اب خود پر غصہ آنے لگا۔ میں کیسے اس کی محبت پر شک کر رہی تھی؟ وہ تو سچ میں مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ میں خوش ہو گئی، بہت زیادہ۔ وہ دیر تک بیٹھا رہا، پر اس کا رویہ آج بہت عجیب تھا۔ اس نے ایک بار پھر میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، کبھی کہیں دیکھتا تو کبھی کہیں، جیسے وہ مجھ سے نگاہیں چرا رہا ہو۔ میں اس کی حالت سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ کافی رات کو واپس جانے لگا۔ میں منتظر رہی کہ وہ مجھے دیکھے گا، پر اس نے نہیں دیکھا مجھے۔ نہ جانے اس شخص کو کیا ہو گیا تھا، کیوں ایسے بیہیو کر رہا تھا۔ اگلے دن ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں تو بہت خوش تھی۔ وہ بھی لگ تو خوش ہی رہا تھا، پر اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو میں دیکھنا چاہتی تھی۔ آخر جب گھر بالکل خالی ہو گیا، میں اس کے پاس گئی اور اس سے پوچھنے لگی، کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ بنا دیکھے جواب دیتا ہوا بولا کہ پیاری لگ رہی ہو۔ میں نے کہا، اب دیکھ تو لو، بیوی ہوں تمہاری۔ وہ بنا میری طرف دیکھے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ مجھ سے دور دور رہنے لگا۔ مجھے کہتا، میں مصروف ہوں،
یہ ہے وہ کہانی۔ بس وہ مجھ سے بہت دور دور رہنے لگا۔ مجھے یاد تھا کہ نکاح سے پہلے تک تو وہ سلام لے لیتا تھا، ہاتھ ملا لیتا تھا، مگر نکاح کے بعد اس نے ہاتھ تک نہ ملایا، میری طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ نہ جانے اسے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے ہی میری شادی کو نہ جانے کتنے سال گزر گئے۔ وہ باہر چلا گیا، کچھ عرصہ باہر رہا، جب چھٹی پر آتا میری طرف دیکھتا تک نہیں تھا، جو کہتا تھا کہ تمہیں دیکھتے دیکھتے جی نہیں بھرتا۔ بس آتا اور مجھے میری ضرورت کی چیزیں دے جاتا، کبھی میرے قریب نہ ہوا۔ ایک دن مجھے کہنے لگا کچھ دنوں تک باہر جانے کا پلان ہے، اپنی تیاری رکھنا، تمہیں بھی میں اس بار اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میں نے کہا ہاں چلو ٹھیک ہے۔ وہ مجھے لینے آیا۔ ایئرپورٹ پر وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نگاہوں سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ رو رہا ہو، اس کی آنکھیں جیسے پانی سے بھری ہوئی ہوں۔ ابھی فلائٹ میں کافی ٹائم تھا۔ اس نے میرے کندھے پر سر رکھا، پھر اچانک سے اپنا سر اٹھا لیا جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ مجھ سے نگاہیں چھپا کر اپنے آنسو صاف کرتا ہوا کہنے لگا کچھ نہیں، آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا کچھ نہیں اور اپنی آنکھیں رگڑنے لگا، پر مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ رو رہا ہے۔ مجھے کہنے لگا ایک وعدہ کرو گی میرے ساتھ، میری ہمیشہ بات مانو گی؟ اس نے ہاتھ آگے کیا اور میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وعدہ کرتی ہوں، ہمیشہ بات مانوں گی۔ ہم لوگ باہر آ گئے تھے، 2 دن ہو گئے تھے باہر آئے ہوئے، مگر وہ ہمیشہ کی طرح اب بھی مجھ سے دور دور تھا۔ رات کا وقت تھا اور کمرے میں آیا اور کہنے لگا کل تیار رہنا، میرے باس کے گھر میں دعوت ہے، چلیں گے۔ میں نے بے دلی سے کہا مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ کہنے لگا ارے ایسے کیسے نہیں جانا بھائی، جانا تو پڑے گا، میں جو کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں اس کے آنے سے پہلے اچھے سے تیار ہوئی۔ جب وہ آیا بنا مجھے دیکھے بولا چلیں؟ میں نے کہا ہاں چلیں۔ میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ جب اس کے باس کے گھر میں داخل ہوئے، گھر کافی بڑا تھا، عالی شان خوبصورت سا۔ میں تو گھر کو ہی دیکھتی رہ گئی۔ میں اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑنے لگی تو اس نے ہاتھ چھڑا لیا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا گھر میں داخل ہوتے ہی لگا۔ پہلے ہمیں نوکروں نے کمرے میں بٹھایا، میں بیٹھی ہوئی اس سے باتیں کر رہی تھی، وہ اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اچانک جیسے گھر کا مالک کمرے میں داخل ہوا، میں اسے دیکھتے ہی ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا تو سر ہی گھوم گیا۔ اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کے مالک کے پاس لے گیا اور میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر بولا یہ لیں امانت آپ کی، خدا کی قسم کوئی خیانت نہیں کی میں نے۔ میں کبھی کسی کو دیکھتی تو کبھی کسی کو، کیونکہ گھر کا مالک تو میرا پہلے والا شوہر تھا جس کی محبت آج بھی کہیں دل میں موجود تھی۔ وہ میرا ہاتھ میرے پہلے والے شوہر کو پکڑا کر کہنے لگا سوری، مجھے معاف کر دینا۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں، وہاں سے چلا گیا۔ میرے پہلے شوہر نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا میرا تو اس سے نکاح ہوا تھا، تم تو مر گئے تھے۔ اس نے پھر سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کرسی پر بٹھا کر بولا اگر تم سے محبت نہ ہوئی ہوتی تو چھوڑ کر جا چکا ہوتا، میں تو موت سے بھی لڑ گیا تمہاری خاطر۔ جانتی ہو مجھے پتا تھا کہ تم اس سے محبت کرتی ہو اور میں تم سے۔ میں نے اسے بھیک مانگی تھی محبت کی۔ جانتی ہو جب میں یہاں آ گیا تھا تو سب کو یہی لگا تھا کہ میں بھی مر گیا ہوں، اور میں تو خوش قسمتی سے بچ گیا تھا۔ میں پہلے سے اس لڑکے کو جانتا تھا، اس نے تم سے جھوٹا نکاح کیا تھا تاکہ تم کچھ کر نہ لو اپنے ساتھ، تمہارا خیال رکھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ اب تم فیصلہ کرو گی کہ اس کے ساتھ رہنا ہے یا میرے ساتھ، کیونکہ بیوی تم آج بھی میری ہی ہو۔ میں اسے کیا جواب دیتی؟ آج مجھے اپنی دوست کی باتیں سمجھ آ رہی تھیں کہ اس نے ایسا کیوں کہا تھا۔ اب میں مزید کیسے گھٹیا بنتی؟ میں رونے لگی، روتے ہوئے اسے معافیا مانگنے لگی۔ وہ کہنے لگا جن سے محبت ہوتی ہے ان کے سامنے ہم بے بس ہوتے ہیں۔ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔